बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब का तोशा खाना केस जो है वो जेर समाअत था, उसमें क्या हुआ। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में NRO 2 दिया गया, किसको दिया गया, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो है उनका एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। उनकी वो तमाम तर बातें जो हैं वो एक एक करके सही साबित होती आ रही हैं। और उसके साथ साथ नाजरीन, आज रियासत को फिर एक शिकस्त हुई है एक किस्म की शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के केस में। उसमें क्या हुआ है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले बात ये करते हैं कि तोशा खाना केस में क्या हुआ। नाजरीन, आपको पता है कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब जो हैं उनको सजा सुनाई गई थी 3 साल की। 5 साल के लिए उनको नाअहल किया गया था और 1 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया गया था। तो उस फैसले को इमरान खान साहब के वकला ने चैलेंज किया था। तो आज उसकी समाअत होनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में। जो तो आज नाजरीन, जब ये केस इससे पहले कि हम आज हुआ क्या है, थोड़ा सा मैं अपने उन नाजरीन को ब्रीफ कर दूं इस केस के बारे में जिनको इस केस के हकायक का उस तरह से इल्म नहीं है जिस तरह ये एक पिक्चर पोर्ट्रेट की जाती रही है मीडिया की जानिब से। इमरान खान साहब पर तोशा खाना में किसी किस्म की चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। उन पर इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि उन्होंने वो मालूमात जो फ्राहम की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उन मालूमात की फ्राहमी में उन्होंने झूठ बोला है और उन तहाइफ का जिक्र नहीं किया जो इमरान खान साहब ने तोशा खाना से लिए थे। अब पहली तो बात यह है कि वो जो मालूमात दी जाती हैं, प्रिंटेड एक पेपर होता है, उस प्रिंटेड पेपर पे बहुत सारे सवालात होते हैं जिनमें जवाब दिया जाता है हर उस शख्स की जानिब से जो भी अपने मालूमात फ्राहम कर रहा होता है। तो उसमें किसी किस्म का कोई तहाइफ का कालम ऐसा सच नहीं था। इमरान खान साहब का और उनके वकला का मौक़िफ़ ये था कि जो चीज़ें तोशा खाना से ली गई उनको फ़रोख्त करके जो रकम हासिल हुई है उस रकम का हमने अपनी मालूमात में जिक्र कर दिया है और उस रकम पर जो कानून के मुताबिक टैक्स बनता था वो टैक्स भी हमने पे कर दिया है। लेकिन ये मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूँ अपने उन नाजरीन को जो कानून से ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते कि इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने तहाइफ का जिक्र नहीं किया। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि तहाइफ चूंकि फरोख्त हो चुके थे और उनकी फरोख्त से जो रकम हासिल हुई थी उसका हमने जिक्र किया, जो हमारे बैंक में मौजूद थी या जो हमने खर्च किया और उस पर कानून के मुताबिक जो टैक्स बनता था वो भी हमने पे किया। अब इस तोशा खाना केस में पहली तो चीज़ ये है कि कानून के मुताबिक जैसे ये प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है वो फाइल नहीं की गई। डायरेक्ट ये केस जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में जो है वो चलाया गया। ये ट्रायल बुनियादी तौर पर फाल्टी था और उसमें भी इमरान खान साहब को अपने दिफा में अपने जो गवाहान थे उनको पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी वो पेटिशन जिस पर यह फैसला होना था कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं, वो अभी जेर समाअत है लेकिन केस का फैसला कर दिया गया है। इमरान खान साहब को हक़ दिफा का हक जो हर मुल्ज़िम को कानून के मुताबिक हासिल होता है वो नहीं दिया गया। तो आज जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जेर समाअत था तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त की कि जी हमें 10-15 दिन की मोहलत दी जाए, हम पूरी तरह से तैयार नहीं है और नेक्स्ट डेट पे जो है वो हम केस आर्गू कर देंगे। अब इलेक्शन कमीशन की मतलब है ये बदनीयती इस तरह से सामने आती है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से एक रेफरेंस भिजवाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वहाँ केस की तैयारी से लेकर और इमरान खान साहब को जिस दिन सजा सुनाई गई 5 अगस्त को, उस दिन तक इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो मौजूद रहे हैं कोर्ट में। तमाम तर अदालती प्रोसीडिंग जितनी भी थी वो उसमें वो पूरी तरह से शामिल थे और वो जो केस वो बहुत ज़्यादा पुराना केस भी नहीं है, अभी 10-15 दिन हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती को जाहिर करती है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका भी मैं समझता हूँ रवैया जो है वो मुझे तो नहीं लगता कि वो ठीक था। क्योंकि जब पिछली तारीख पर इमरान खान साहब के वकला की तरफ से ये जोर दिया गया था कि जी हमारी जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन है यानी सजा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त है उसका फैसला किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जी हम बगैर सुने जो है वो फैसला नहीं कर सकते। तो फिर इसमें डेट दे दी गई थी जो आज की थी और आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मान ली गई है, लेकिन वो 15 दिन जो है वो तो नहीं दिए गए या 10 दिन नहीं दिए गए, लेकिन जुमेरात को केस जो है वो दोबारा लगा दिया गया है इमरान खान साहब की अपील के हवाले से।
اور جہاں تک اس کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی یا نہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور ہائی کورٹس کے اس پر درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ججمنٹس موجود ہیں، جس میں 3 سال تک کی جو سزا ہے، اور کچھ تو ججمنٹس ایسی ہیں جس میں 5 سال تک کی سزا کو شارٹ سینٹنس کہا گیا، اور شارٹ سینٹنس جو ہے وہ جو ہی سماعت ہوتی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر قانون کو سامنے رکھا جائے اور عدالتی جو نظیریں ہیں، جو پریسیڈنٹس ہیں، جو کیس لا ہیں، اور جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اپنے بہت سارے معاملات میں اس قسم کے کیسز میں ضمانتیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو عمران خان صاحب کی اگر جمعرات کو یہ سماعت ہو جاتی ہے، ان کی سسپینشن کی اپلیکیشن جو ہے، تو ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے گی، اس میں معطل ہو جائے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں عمران خان صاحب کی اس کیس میں ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن عدالت کا جو رویہ ہے وہ ابھی تک جو ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا جانبدارانہ نظر آ رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر بھی عدم اعتماد کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیس بھی بجائے کسی دوسری عدالت کو شفٹ کرنے کے، بھیجنے کے، وہ کیس جو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھے جاتے ہیں۔ اس پر کسی علیحدہ سے ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آج بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی حد تک ان کو میں سمجھتا ہوں اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہوگی جو آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے اس میں الیکشن کمیشن کی بات مان کر پھر ایک پیشی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین NRO 2 جو ہے وہ اس کا سلسلہ تو یہ جب شہباز سرکار آئی تھی اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کیسز جو ہے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، نیب ترامیم جو ہیں وہ کر دی گئیں، اور عملاً جو نیب کا ادارہ ہے اس کو غیر مؤثر کر دیا گیا تھا، لیکن غیر مؤثر کیا گیا تھا صرف اور صرف اس PDM کے لوگوں کے لیے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے نیب کا ادارہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہرگز نہیں تھا۔ تو ناظرین 2019 میں حدیبیہ پیپر مل کیس تھا ایک، اس کیس میں مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی ضمانت ہوئی تھی، تو اس ضمانت کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن یہ نیب نے۔ ایک تو اس میں بددیانتی یہ کی گئی تھی کہ اس میں اپیل دائر نہیں کی گئی تھی، لیکن یعنی سزا کو بڑھانے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے اپیل دائر کی جاتی ہے، وہ نہیں دائر کی گئی تھی، لیکن اس میں جو ضمانت ملی تھی حدیبیہ پیپر مل کیس میں مریم نواز کو، اس ضمانت کی کینسلیشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا تھا 2019 میں نیب کی جانب سے۔ تو آج وہ کیس جو تھا وہ فکس تھا نیب میں مریم نواز صاحبہ کی منسوخی درخواست ضمانت کے حوالے سے، لیکن آج بجائے اس کے کہ نیب اس پر آرگو کرتا اور وہ ضمانت منسوخ کرانے کی کوشش کرتا، تو نیب نے آج وہ منسوخی ضمانت کی درخواست ہی واپس لے لی ہے، یعنی وہ NRO 2 جو ہے اب وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے ایک ادارے کی جانب سے بھی کہ اس ملک کو لوٹنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس حد تک رعایت دی جاتی ہے کہ ان کے خلاف پہلے تو کیسز کمزور بنائے جاتے ہیں، اور اگر بن بھی جائیں اور سزائیں بھی ہو جائیں تو پھر بجائے اس کے کہ ان کو ان کیسز کو اچھے طریقے سے کورٹ میں آ کے آرگو کیا جائے اور جو ذمہ داران جو بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی کروائی جائے مکمل طور پر، لیکن یہاں اداروں کی جانب سے جو ہے وہ کرپشن اور لوٹ مار کو تحفظ دیا جا رہا ہے، جیسے کہ آج نیب نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان جو ہیں وہ ان کا ایک چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف ایک بڑا سخت موقف تھا، ان کو وہ بائسڈ قرار دیتے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یکے بعد دیگرے اپنے بہت سارے اقدامات سے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ بائسڈ ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں سید آصف حسین صاحب، ان کو مشیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے۔ اب مشیر الیکشن کمیشن جو ہے اس کی خصوصی طور پر یہ پوسٹ تشکیل دی گئی ہے جو کہ گریڈ 22 کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 6 سے زائد ریٹائرڈ بیوروکریٹس جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اب اس کو ریٹائرستان کہہ دیا جائے یا بیوروکریٹ کا ادارہ کہہ دیا جائے، جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے ویسا کہہ دیا جائے، تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں شک نہیں ہوگا۔ لوگوں کو نوازنے کے لیے اور پاکستان کے قومی خزانے پر لاکھوں کروڑوں روپے کا بوجھ جو ہے وہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ سیاسی نوازشات اور رشوتیں جو ہیں وہ پیش کرنے کا عمل پاکستان میں بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں سمجھتا ہوں ریاست کو پھر ایک شکست ہوئی ہے۔ وہ شکست کیا ہے؟ ریاست میں بنیادی طور پر لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کسی بھی ضلع میں جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور تمام تر حکومتی اقدامات جو ہیں اس کی جو حکومتی اقدامات پر عمل درآمد ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ہوتا ہے۔
ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی صاحب ہیں، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے، تو یکے بعد دیگرے جب بھی وہ معاملہ کورٹ میں چیلنج کیا گیا ان کی نظر بندی کے احکامات کو، تو کورٹ نے وہ نظر بندی کے احکامات جو ہیں وہ ختم کر دیے، لیکن ایک کیس میں جب ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو پھر دوسرا نظر بندی کا آرڈر جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا، دوسرے میں کورٹ رہا کرنے کا آرڈر دیتی تھی تو پھر تیسرا کیس سامنے آ جاتا تھا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم جاری کیا اور ان کو رہا بھی کر دیا گیا، لیکن میری ایک اطلاع کے مطابق جو شاندانہ گلزار ہیں وہ ابھی بھی ایک قسم کی ہاؤس ریسٹ ہیں، کوئی ان کو مطلب ہے رہا کر دیا گیا لیکن ہاؤس ریسٹ ہے ان کے، جہاں وہ اس وقت رہائش پذیر ہے وہاں بھی پولیس تعینات ہے میری اطلاع کے مطابق۔ تو جب یہ آج سے 3-4 دن پہلے ان کی رہائی جو ہے وہ ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے کی گئی تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس رہائی کے آرڈر کو چیلنج کیا۔ اب یعنی آپ افسران کا اور بیوروکریسی کا باعث ہونا اس سے نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس کو کورٹ جو ہے وہ رہا کر رہی ہے، 3 مہینے سے وہ حراست میں تھا اور اس کے متعلق اطلاعات یہ تھی کہ جی یہ اب امن و امان میں خطرے کا باعث ہے اور حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ 3 مہینے سے جیل میں ہے، وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ مل کے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ملاقات اس کی بند ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کی اس رہائی کے خلاف جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تھی، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں خارج کر دی گئی ہے۔ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سرکاری وکیل سے یہ بھی سوال کیا کہ ایک عبوری حکم جس کو ہم ایک انٹرم آرڈر کہتے ہیں اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ کیسے فائل کی جا سکتی ہے۔ تو آج ڈپٹی کمشنر صاحب کی وہ اپیل جو انہوں نے شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے خلاف جو ان کا رہائی کا فیصلہ تھا اس کے خلاف دائر کی تھی، آج اس کو خارج کر دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایمان مزاری جو شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو گرفتار کرنے کے بعد پھر ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا تھا۔ تو آج ایک اطلاع آئی ہے وہ یہ کہ ان کی ایمان مزاری کی جس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی تھی، ریمانڈ لیا گیا تھا، اس کیس میں کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اب ایمان مزاری کے خلاف بنیادی طور پر کیس کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1 سال پہلے شیریں مزاری کو ایک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، راجن پور اراضی کا ایک کیس تھا، اور جس وقت وہ یعنی اس کیس کے مطابق جب وہ اراضی میں فراڈ کیا گیا تو وہ چونکہ بہت پرانی بات ہے تو اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کی عمر جو تھی وہ 6 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں اس کیس میں نہ صرف نامزد کیا گیا بلکہ نامزد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بڑے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی صاحبزادی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی۔ تو ان کی صاحبزادی نے کچھ لوگوں کے خلاف اور کچھ شاہد اداروں کے خلاف کو ایسی گفتگو کی تھی جو انسلٹنگ تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی کہ انہوں نے اداروں کی توہین کیا۔ تو اس ایف آئی آر کی مطلب یعنی اب وہ توہین کا جہاں تک تعلق ہے، وہ توہین چونکہ قانون کی نظر میں کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یعنی فوجداری جرم نہیں ہے، تو آج ان کی جو ہے وہ درخواست ضمانت وہ منظور ہو گئی ہے اور امید یہی ہے کہ ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر خواتین ہیں جن میں یاسمین راشد آپ کو پتہ ہے بزرگ خاتون ہے، خدیجہ شاہ ہے، سنم جاوید ہیں اور دیگر خواتین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں جن میں اعجاز چودھری صاحب بھی شامل ہیں، محمود الرشید صاحب بھی شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ جو گورنر بھی رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ ابھی تک ان کو بیل اپلیکیشن پہ ان کو فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وہ تمام تر فوٹیجز جو ان کے حوالے سے سامنے آئی تھیں، تو ایک ایمپٹی ہینڈڈ بندہ جو ہے اور پھر اس کے خلاف یہ الزام بھی نہیں ہے کہ جی انہوں نے عملاً خود کچھ ایسا کیا ہے جو قانون کی نظر میں جو ہاں لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی حد تک ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ جی آپ ایسا کریں یا حملہ کریں یا یہاں آپ اکٹھے ہوں یا یہاں احتجاج کریں، لیکن اس سے زیادہ ان کا رول جو ہے وہ اب تک کسی فوٹیج میں سامنے نہیں آیا۔ لیکن 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا، اب تک ان کی بھی جو درخواست مانتے ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہیں اور اس میں بھی اسپیشل پراسیکیوٹر جو ہے وہ التوا مانگ رہے ہیں۔ ناظرین اب یہ چونکہ کیس چلا گیا ہے جمعرات تک، تو جمعرات میں پھر جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایک بڑا اہم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے عمران خان صاحب کا، ان کی اپیل اس حوالے سے ہے، ایک تو جو ان کا حق دفاع ختم کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس کیس کا وہ قابل سماعت ہے یا نہیں اس حوالے سے بھی ان کی پیٹیشن جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ تو اگر میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی حق دفاع کا حق یا وہ جو حق ہے ملزم کو اپنی صفائی میں گواہان پیش کرنے کا
وہ کسی قانون کی روح سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے کہ یہ کیا قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، تو قانون کی نظر میں یہ کیس بھی قابل سماعت نہیں ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.